जी जनाब, आदाब अर्ज़ है। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। गालिब से गुफ्तगू है और हमारा सफ़र है और मैं और आप हैं। गालिब कहते हैं कि आईना क्यों न दूं कि तमाशा कहें जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे। मतलब गालिब के कहने का ये है कि अपने महबूब से कि तेरे जैसा तो कोई और है ही नहीं और तुझ ऐसा मैं कहीं से ला नहीं सकता, तो अब यही कर सकता हूँ कि तुझे तेरे हाथ में आईना दे देता हूँ ताकि तू खुद अपना अक्स देखकर, अपनी शक्ल देखकर, अपना वजूद देखकर हैरान रह जाए और तेरी ये हैरानी देखने वालों के लिए एक तमाशा बन जाए कि तू भी किसी के अक्स से, किसी के वजूद, किसी के सरापा को देखकर इस कदर हैरान हो गया। फिर इस गज़ल में आगे कहते हैं, फूंका है किसने गोशे मोहब्बत में ए खुदा, अफसून इंतज़ार तमन्ना कहे जिसे। इसका लफ्ज़ी मतलब ये है कि मोहब्बत के कान में इंतज़ार का वो वजीफ़ा, वो मंतर, वो जादू किसने फूंक रखा है जिसे तमन्ना कहा जा सकता है। इस शेर की खूबी ये है कि तमन्ना को अफसून इंतज़ार कहना, यानी इंतज़ार का जादू या इंतज़ार का मंतर, एक ऐसा अदबी मौजज़ा है जो गालिब जैसा ही कोई कर सकता था। तमन्ना का मतलब यह है कि इंसान आरज़ू पूरी होने के इंतज़ार में वक्फ़ इंतज़ार रहे, उलझा रहे, और उस कैफियत को गालिब ने कहा कि अफसून इंतज़ार, यानी ऐसा मंतर या जादू जो इंसान को अपने में मुब्तला रखे। उस जादू का असर उस वक्त तक बाकी रहता है जब तक तमन्ना पूरी ना हो जाए। तो होता यह है कि अब जो हकीकी मोहब्बत होती है या सही मोहब्बत होती है, वो हर आरजू से, गर्ज से, तमन्ना से पाक होती है। और मिर्ज़ा फरमाते हैं कि मोहब्बत के कान में तमन्ना का मंतर किसने फूका, यानी मिर्ज़ा ये बता रहे हैं कि जहाँ तमन्ना आई, गर्ज आई, जहाँ गर्ज आई मोहब्बत नापैद हो गई। यानी मोहब्बत वो होती है कि जिसमें कोई गर्ज, कोई तमन्ना, लालच शामिल ना हो। आरज़ू और तमन्नाओं का वजूद मोहब्बत को अपने हिसार में ले लेता है, तो फिर उसके बाद मोहब्बत मफकूद हो जाती है, तमन्ना रह जाती है। फिर आगे इस गज़ल में कहते हैं, है चश्म तर में हसरत दीदार से नेहा, शौक़े इना गुसे अख्ता दरिया कहे जिसे। मतलब इसके इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें खूबसूरती जो है ये इना गुसेख्ता की तरकीब जो गालिब ने इस्तेमाल की है। इना यानी घोड़े की इनान, बाग, और गुसेख्ता यानी जिसकी इना काबू में ना हो, बकटोट या सरपट या बेकाबू। तो गालिब ये कहते हैं कि महबूब के दीदार की हसरत दिल में है, लेकिन आंखें तर हैं। उसमें वो जो आरजू है, शौक़ है, जो बेकाबू है, जिसका वजूद एक इंतहाई पुरजोश दरिया की तरह से है, वो हसरत दीदार से हमारी आंखों में नेहा है। यानी महबूब को देखने का शौक़, उससे मिलने का शौक़, हसरत दीदार का जो शौक़ है, वो एक गालिब के दिल में, आंखों में मौजन है, एक मौजें मारते हुए दरिया की तरह जो किसी के काबू में नहीं है। गालिब बुरा न मान जो वाइज बुरा कहे, को ऐसा भी है कोई कि सब अच्छा कहे जिसे। अब गालिब ने इसमें एक अबदी हकीकत बयान कर दी है, विच इज़ व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। तो गालिब कहते हैं कि अगर कोई तेरी बुराई करता है तो उस पर तुझे बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जिसे सब अच्छा कहें। और इस हकीकत पर नज़र रख, उसे अपने सामने रख के दुनिया भर ने आज तक किसी को यकसा तौर पर अच्छा नहीं समझा। अब बाद लोग जो किसी की तरफ से इख्तलाफ राय का मामूली इजहार सुनकर बिगड़ बैठते हैं और फिर रद्द-ओ-कद, जरा और का सिलसिला शुरू हो जाता है जो खलते मबहस में तब्दील हो जाता है। अगर वो इस हकीकत पर को सामने रखें जो गालिब ने इस शेर में पेश कर दी है, तो ये कशमकश काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। है तो ये बिल्कुल मामूली चीज़, लेकिन सच्चाई हमेशा सिंपल और मामूली चीज़ में ही पिन्हा होती है।
پھر اگلی غزل میں شعر ہے کہ دل خوں شدہ کشمکش حسرت دیدار، آئینہ بدست بت بدمست حنا ہے۔ آسان شعر ہے، مطلب اس کا مشکل نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹے سے سمپل سادہ سے شعر میں آپ ذرا تراکیب کی فراوانی اور ان کی بلاغت و نجابت پہ غور کیجیے۔ دل خوں شدہ، کشمکش حسرت دیدار، آئینہ بدست بت اور بدمست حنا، کمال ہے۔ پھر اسی غزل میں آگے غالب فرماتے ہیں، قمری کف خاکستر و بلبل قفس رنگ، اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قمری جو ایک کف خاکستر سے زیادہ نہیں، بلبل ایک قفس عنصری سے زیادہ نہیں ہے، ان کے جگر سوختہ ہونے کا نشان ہمیں صرف ان کے چہکنے اور بولنے سے ملتا ہے۔ اب اس شعر میں خواجہ حالی سمیت کافی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں مرزا نے جن معانی میں اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے، تو اگر اسے جز کر کے پڑھیں، جز نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے، یعنی جگر سوختہ کے سوا نشان عشق کچھ بھی نہیں۔ یعنی اگر آپ جز کر کے پڑھیں تو جز نالا، اگر نالا نہ ہو، آہوزاری نہ ہو، تو جگر سوختہ کا کوئی نشان پتہ بھی نہ ملے۔ میں سمجھتا ہوں اس شعر کی گہرائی اور گہرائی کو کوئی سمجھا، علامہ اقبال سمجھے، جنہوں نے فلک مشتری میں امیجنیشن میں غالب سے ملاقات کی تھی اور ان سے دوسرے امور کے علاوہ اس شعر کے معنی بھی مرزا سے پوچھے تھے۔ پھر انہوں نے فارسی میں انہوں نے اس کو پھر قلم بند کیا تھا، اس میں انہوں نے جاوید نامہ میں، اور اس میں انہوں نے پھر جو تشریح کی تھی وہ میرے نزدیک وہی غالب کا مطلب ہے کہ یہاں حیرت کا اظہار کر رہے ہیں غالب۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نالا سوز جگر سے اٹھتا ہے اس کی تاثیر ہر جگہ جدا جدا دیکھی میں نے، قمری اسی نالے کے اثر سے جل کر راکھ بن گئی، بلبل نے اسی نالے سے رنگ جمع کر لیے، اس نالے کے اندر زندگی کی آغوش میں ایک موت بھی ہے اور زندگی بھی ہے، یہاں ایک نفس زندگی ہے اور وہاں موت، ایسا رنگ کہ رنگوں کی گوناگونی بھی اسی سے ہے، ڈائیورسٹی، اور ایسا رنگ کہ بے رنگی بھی اسی سے ہے۔ اب غالب اقبال کو سمجھاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نہیں جانتا کہ یہ رنگ و بو کا مقام ہے، ہر دل کو اس کی تگ و دو اور ہاؤ ہو کے مطابق حصہ ملتا ہے، یا تو رنگ اختیار کر لے یا بے رنگی کو مسلک بنا لے، تاکہ تو بھی سوز جگر سے اپنا ایک نشان پا لے۔ اور یہی غالب کا اس شعر میں مطلب ہے۔ اگر آپ اسے دوبارہ سے پڑھیں تشریح کے بعد تو پھر آپ کو لطف آئے گا اور سمجھ بھی آئے گا کہ قمری کف خاکستر وہ بلبل قفس رنگ، اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے، مجبوری و دعوائے گرفتاری الفت، دستے تہ سنگ آمدہ پیمان وفا ہے۔ یاد ہے میر نے کہا تھا عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ تو غالب نے بھی یہی کہا ہے کہ محبت کرنا، عشق کا پیمان باندھنا شوق سے ہوتا ہے اور پھر مجبوری سے وفا کا پیمان نبھانا پڑتا ہے۔ یہ گویا کہ آپ نے اپنا ہاتھ ایک بھاری پتھر کے نیچے رکھ دیا، اب کھینچے بھی چاہیں بھی تو نجات پا نہیں سکتے، پتھر کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا نہیں سکتے، پھر اس پیمان کو آخر تک پہنچانا ہی پڑتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اے پرتو خورشید جہاں تاب، ادھر بھی سائے کی طرح ہم پہ عجب وقت پڑا ہے۔ اب اس میں وقت پڑنا کچھ اس طرح سے سائے سے تشبیہ دی ہے غالب نے، کیونکہ سایہ جب ہوتا ہے تو وہ روشنی یا آفتاب کے آمد سے ہی صرف دور ہوتا ہے یا ہٹتا ہے یا معدوم ہوتا ہے۔ اسی طرح برا وقت بھی سائے کی طرح ہے جو ہم پہ پڑا ہے، اور تیرے کرم کی روشنی ہوگی
تبھی اس وقت سے ہم آزاد ہوں گے، یہ وقت ہم سے دور ہوگا یا ناپید ہو جائے گا۔ پھر آگے کہتے کہ ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ ناکردہ گناہ، جو گناہ ابھی نہیں کیے، اور کردہ گناہ جو کیے جا چکے ہیں، تو غالب کئی مقامات پر خیالات پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک ہی خیال ہے جو مختلف طریقے سے اور انتہائی خوبصورتی سے غالب پیش کرتے ہیں، جس سے آپ نے وہ شعر سنا تھا کہ مجھ سے میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مانگ۔ تو وہ سب جگہ یہی ہے کہ اگر کیے ہوئے گناہوں کی سزا لازم ہے تو جو حسرتیں تھیں، جو تن کے مقتل میں خون ہو گئیں، دل میں رہ گئیں، ان کا بھی کوئی صلہ ہے۔ تو مولانا طباطبائی نے اور دیگر مفسرین نے یہ کہا کہ یہ اشعار جو ہے، خاص طور پہ یہ والا شعر، ان کی داد دینا بہت مشکل ہے۔ یہ بہت اعلیٰ پائے کے اشعار ہیں، یہاں تک کہ میر تقی میر کو بھی حسرت ہوتی ہوگی کہ یہ مضمون مرزا نوشہ کے لیے بچ رہا۔ ویسے تو کئی مضامین ہیں جو مرزا نوشہ سے پہلے کسی نے کم از کم اردو شاعری میں نہیں چھیڑے، اور فارسی سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو مرزا نوشہ کے خیالات بہت سارے بالکل اچھوتے یکتا ہے، ان پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ پھر اگلی غزل میں ایک شعر ہے کہ ایک خوں چکا کفن میں کروڑوں بناؤ ہیں، پڑتی ہے آنکھ تیرے شہیدوں پہ حور کی۔ اب فیض آپ کو یاد آئے ہوں گے، انہوں نے کہا تھا کہ کرو کج جبیں پا سرے کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ غرور عشق کا باک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ اور وہی بات غالب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یا تیرے شہیدوں کے پاس ایک کفن کے سوا کیا ہے، وہ بھی خون میں ڈوبا ہوا، لہو سے ٹپک رہا ہے، اس کے باوجود اس کفن میں ایسی شان ہے، ایسا حسن ہے، ایسے بناؤ ہے کہ بہشت کی حوریں بھی اسے انتہائی اشتیاق سے دیکھ رہی ہے۔ یہ شعر بھی یکتا ہے، کبھی کبھی کوئی ایسا شعر کہتا ہے۔ پھر اگلا شعر ہے کہ وائز نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی۔ طہور کی شراب وائز سے غالب کہہ رہے ہیں کہ نہ خود پی سکتے ہو نہ کسی کو پلا سکتے ہو۔ تو یہ غالب کی بذلہ سنجی یا استہزاء ہے، جو ان کی شاعری کا ایک اور امتیاز ہے کہ بھائی ہماری شراب تو ہم خود بھی پی لیتے ہیں، دوسروں کو پلا دیتے ہیں، تمہاری شراب یہ ہے کہ نہ تم خود پی سکتے ہو بلکہ دوسروں کو بھی وعدوں پہ اور امیدوں پہ ٹالتے ہو، انہیں بھی نہیں پلا سکتے۔ تو بہرحال ایک شخص سے خطاب کرنے کے بعد اور پھر فوراً جمع کی طرف یعنی پلورل کی طرف چلے جانا ایک اچھی ترکیب ہے جو غالب کے شعر میں بہت لطف دیتی ہے۔ ایک شعر ہے اس میں آگے، گواں نہیں پواں کے نکالے ہوئے تو ہے، کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی۔ اب یہاں پہ جو لوگ تشریح کرتے ہیں نارملی وہ کہتے ہیں کہ غالب وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ کعبے میں بت تھے، انہیں توڑا گیا، تو اس لیے وہ ایک ترکیب پیدا کر رہے ہیں، دلچسپ خیال، چھوٹا خیال کہ ان بتوں کو کعبے سے بھی نسبت ہے کیونکہ یہ وہاں کے تھے۔ But I think what Ghalib is saying is much deeper than that. He is appealing to the theme of common humanity here. تو اب بت جیسے ہیں، اور اگر ہندوستان میں اس وقت مسلمان اور ہندو دونوں موجود تھے تو وہ یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر یہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں تو اتنی اچنبھے کی بات نہیں ہے، یہ بھی ان کا خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، راستہ ہے، چاہے دور کی نسبت سے ہو یا لمبے راستے سے ہو آپ کے حساب سے، لیکن it's not something that you should ever۔ ایک تو یہ ہے، دوسرے یہ ہے کہ غالب بہت مطلب ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح آدم و حوا کو ابراہمک ریلیجنز میں جنت سے نکال دیا گیا، اس کے باوجود انسان کو، انسانیت کو جنت سے نسبت ہے اور وہاں جانے کی تمنا رکھتے ہیں یا اس پر ان کا حق ہے یا ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں پہ غالب اپنے طریقے سے he is asking us to examine an aspect of the relationship which is often ignored۔ وہ یہ ہے کہ
connection is more important than severance. کبھی راستے جدا ہو جاتے ہیں لیکن کامن ہیریٹیج اور کامن جین، فنڈامنٹل کامنالٹی جو آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی منبع، اس کی رسپیکٹ کی جانی چاہیے۔ یہ شعر غالب کا میرے خیال میں ہندوستان کی تقسیم کے بعد اور بھی زیادہ لوگوں کی سمجھ آیا ہوگا، کیونکہ جب آپ کامنالٹی پر توجہ دیتے ہیں، کامن اوریجن پر، ہیریٹیج پر توجہ دیتے ہیں، تو پھر آپ اختلافات کو ختم کرنے کی، خلیج کو پاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑھاتے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی وسیع الجہت اور کثیر المعانی شعر ہے، ملٹی لیئرڈ ہے۔ اس کے معانی بیان کرنے میں مزید وقت لیا جا سکتا ہے، کئی اور تشریحات ذہن میں آتی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ یہاں غالب نے کوزے میں دریا کو بند کر دیا ہے اور آپ کے خیال کو مہمیز کیا ہے، دعوت دی ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں اور اس سے کیا کیا معانی و مطالب نکلتے ہیں اس پر غور کریں۔ اگلا شعر ہے کہ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ اب اس میں بھی غالب کے جو مسلمہ شارحین ہیں، مولانا طباطبائی یا غلام رسول مہر جیسے، وہ اس کے ظاہری مطالب پہ رک گئے کہ یہ لازم نہیں ہے کہ سب کو ایک سا جواب ملے۔ اگر حضرت موسیٰ کو جلوہ نہ دکھایا گیا تو ضروری نہیں کہ ہمیں بھی صاف جواب مل جائے، اور اگر مل بھی گیا تو کم از کم تجربہ تو کر لینا چاہیے۔ تو ذرا کوہ طور کی کچھ نہیں تو کوہ طور کی سیر ہی ہو جائے گی اور پتہ لگ جائے گا کہ واقعی وہی جواب ملتا ہے یا کچھ اور ملتا ہے۔ یہ تو ایک ظاہری مطلب ہے کہ جہاں موسیٰ کو جواب مل گیا وہاں ہمیں بھی ٹرائی کرنا چاہیے ایک مرتبہ، پھر شاید آپ کے انسانیت کی قسمت یاوری کرے۔ لیکن اس میں یہ بھی ایک گہرا اور کثیر المعانی شعر ہے۔ یہاں پر بھی اگر آپ اس شعر کو کی نظر اپنے خیال کو کریں تو بہت سارے معانی آپ کے ذہن میں ابھرتے ہیں۔ واقعتاً یہ شعر آپ کو خیال کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سعی یا کوشش میں سب کو ایک جیسا نتیجہ ملے۔ اگر یہ ہو، جس نے ایوریسٹ کو سر کیا، جس نے کانگو میں ریپڈ کامیاب سفر کیا، اس سے پہلے بہت سے لوگ وہاں جان سے جا چکے تھے۔ تو انسان کا کام ہے کہ وہ تگ و دو کرتا رہے، سوال کرتا رہے، اور سوال کرنا، تگ و دو کرنا نارم ہے، ایکسیپشن نہیں ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات غالب نے کہی ہے، جیسے ڈیکارت نے کہا تھا کہ آئی تھنک therefore I am۔ میں نے ایک انگلش میں ویڈیو بھی بنائی تھی۔ تو آپ کو روایت کا، تاریخ کا، پریسیڈنٹ کا، مثالوں کا اسیر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی سیکھنے کی صلاحیت اپنی جگہ رہے، لیکن سوال کرنے کی، ان مثالوں سے، ماضی کے واقعات سے آگے بڑھ کے دیکھنے کی، اسٹیریوٹائپ سے دامن چھڑا کے نیا کرنے کی، سوچنے کی، نئے خیال، نئے پرسپیکٹیو کی آرزو کرنے کی، یہ تمام جو خصوصیات ہیں یہ ایک سوچنے والے ذہن کے لیے سرمایہ فخر ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ جس شارحین نے بعض اس کو مقید کر دیا، محدود کر دیا، کہ سے غالب کہہ رہے ہیں استحزن کہ چلو ہم بھی کوہ سینا یعنی ماؤنٹ سینائے پہ چلتے ہیں اور اپنی لک ٹرائی کرتے ہیں۔ That's not what he's saying۔ وہ ہر کوہ سینا کی بات کر رہے ہیں کہ ہر جگہ آپ کو تگ و دو سے، سوال کرنے سے اور نئے راستے تلاش کرنے سے نہیں رکنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی ناکام ہوں۔ تو غالب یہ بتاتے ہیں کہ عالم ہونے کے لیے، علم رکھنے کے لیے آپ کو تاریخ کا، روایت کا علم ہونا چاہیے۔ بڑی اچھی مثال انہوں نے اس لیے دی ہے، لیکن وہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو روایت کا، تاریخ کا علم ہونا چاہیے، اس کا غلام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پرانے سوالات کے نئے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے۔ کھلا رکھیں گے تو پھر پرانے سوالات کے نئے جوابات تلاش کرنے کی تگ و دو کریں گے۔ اور آج تک جتنی ترقی ہوئی ہے انسانی تاریخ میں، اس کی فکر میں، شعور میں، معلومات میں، استعداد میں، وہ پرانے سوالات، پہلے سوالات ابھرتے ہیں،
پھر لوگوں کو جواب ملتا ہے، نہیں ملتا، غلط ہوتا ہے، لیکن اس کے نئے جوابات تلاش کرتی رہتی ہے انسانیت تا وقت یہ کہ حتمی جواب اس کا پتہ لگ جائے۔ تو ابھی بھی وہ سوال جن کے حتمی جوابات ہمارے پاس نہیں ہیں، ان سے بہت زیادہ ہیں جن کے حتمی جوابات پر ہم پہنچ چکے، یہ غالب کہہ رہے ہیں۔ اور اسی لیے انہوں نے یہاں فرض کا جو استعمال کیا ہے لفظ، اس میں بہت خوبصورتی سے انہوں نے تمام معانی سمو دیے ہیں، کیونکہ فرض امیجنیشن بھی ہوتی ہے، ڈونٹ امیجن، فرض نہ کریں، اسیوم نہ کریں، اور ایٹ دا سیم ٹائم فرض کہتے ہیں ضروری، لازمی، واجب، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ضروری بھی نہیں ہے، یعنی یہ لازم نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے کہ آپ کو بھی وہی جواب ملے۔ فطرت میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کو بھی وہی جواب ملے گا، آپ کی تگ و دو کا، آپ کی کوشش کا اور آپ کے سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی جو صحیح آپ کریں گے اس کا۔ پھر غالب کہتے ہیں گرمی صحیح کلام میں لیکن نہ اس قدر کی جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی۔ سادہ شعر ہے یہ، جو لوگ ٹی وی پہ ٹاک شوز وغیرہ کرتے ہیں ان کو پڑھ کے بیٹھنا چاہیے کہ تھوڑی بہت کلام میں گرمی، انرجی ہونی چاہیے، لیکن اس قدر نہیں کہ انسان کو جو ہے وہ کہے کہ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، جواب شکوہ، تو وہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہم آج کی نشست کو تمام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو کچھ اشعار کے معنی سمجھ آئے ہوں گے۔ تمام معنی بیان نہیں ہو سکتے، جیسے پہلا بھی کئی دفعہ عرض کیا جا چکا، پھر آپ کو خود فکر کرنی چاہیے۔ ہمارا مدعا یہ ہے کہ آپ کو کسی حد تک کچھ اشعار کے مطالب کو بیان کر کے آپ کو یہ دعوت دی جائے کہ آپ غالب کو سمجھیں، لطف اٹھائیں، پھر پڑھیں اور پھر خود اس پہ غور و فکر سے آپ کوشش کریں کہ غالب نے کیا کہا ہے، ان سے کیا مراد ہے، اور آپ کی زندگی پہ، آپ کے خیالات پہ کس طرح اس شعر کا پیغام منطبق ہے یا ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ سے اجازت ہے، خدا حافظ، پھر انشاءاللہ اگلی مرتبہ آپ سے ملاقات ہوگی غالب کے ساتھ۔